सिस्टम आ रहा था नया, तो उस वक्त के जो दानिश्वर थे, असातिज़ा थे, लिखने वाले थे, बोलने वाले थे, उन्होंने उसकी खूबियाँ और खामियाँ बर वक्त लोगों को नहीं बताई, या जो आम बंदा था उसको उसके साइड इफेक्ट से आगाह नहीं किया कि लिखने वाले की कोई अहमियत नहीं है जो रूलिंग एलीट है, जो हमारे रूलर्स हैं। हाँ। उनके नज़दीक आप अमेरिका में या वेस्ट में जाएं कि जिस मौजू के ऊपर किसी ने रिसर्च की हुई है, जो स्कॉलर्स हैं उनको वो अपने साथ रखते हैं, क्योंकि जो डेमोक्रेसी इंडिया और पाकिस्तान में यहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस होते ही रहेंगे। उसकी वजह ये है कि ये हमारा इंडिजिनस नहीं है, ये लोकल सिस्टम नहीं है। हमने बारो किया है वहाँ से, वेस्ट की जो सोसाइटी है वो और तरह की है, उसके सोशल डायनामिक्स डिफरेंट है। ना हिंदुस्तान में ऐसा हुआ, ना पाकिस्तान में ऐसा हुआ, लिहाजा ये आप इस तरह ही चलते रहेंगे, इलेक्शन होते रहेंगे, उसके बाद फिर वो शोर मचाते रहेंगे और इस तरह ये हला हलाई चलती रहेगी। अब्दुल हमीद ने अदम ने कहा था ना कि दोस्ती उनसे हो गई है अदम जिसकी हर बात कारोबार। जो कमर्शलिज्म है, पैसा कमाना है, वो इतना ज्यादा हो गया है कि लिखने वाला, छापने वाला, बयान करने वाला, क्लास पढ़ाने वाला, ये सारे लोग जो हैं वो पैसे के पीछे हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो मजहब के नाम पे काम कर रहे हैं, वो भी पैसे के पीछे हैं, जैसे तालिबानाइजेशन हुई है, ये सारे उसके पीछे भी पैसा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मोहम्मद इसान चीना आपकी खिदमत में हाजिर 89 HD न्यूज़ की नशरियात में। और आज की जो नशिस्त है, आज का जो प्रोग्राम है, उसमें मेरे साथ डॉक्टर अख्तर हुसैन संधू बड़ी मरूफ शख्सियत हैं, कालम नवीस हैं, मुहक्किक हैं, दानिश्वर हैं, शायर हैं और उस्ताद हैं, कई सारी किताबों के मुसन्नफ़ भी हैं। मैं इनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। और इनको जो आज ख़ुसूसी तौर पर रहमत देने का मकसद था या हमारी कोशिश थी, वो इस हवाला से मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं यक वक़्त, कई सारे लोग जो हैं वो सियासत पे बात करते हैं और बहुत सारे इश्यूज़ पे बात करते हैं, लेकिन डॉक्टर संधू जो हैं, इनकी खासियत ये है, या इनकी शख्सियत का खूबसूरत पहलू ये है कि ये मुआशरती मसाइल पे बड़े मस्बत अंदाज में मसाइल का हल पेश करते हैं। तो इसीलिए हमने कोशिश की कि इनके साथ गपशप करें और मेरे और आपके जो मसाइल हैं उन पे बात हो। संधू साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे मेहमान बने। जी बहुत शुक्रिया, सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको आज जो ख़ुसूसी तौर पर यहाँ पे हमने रहमत दी, वो तो मैंने थोड़ा सा बताया कि माशरती मसाइल पे आपसे बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ चूँकि आप उस्ताद भी हैं और दानिश्वर मुहक्किक माशाल्लाह से बड़ा काम है, तो मुझे ये कहिएगा कि माह अगस्त है और अगस्त में अगस्त को हम आज़ादी के महीने के तौर पर लेते हैं, और इसी तरह साथ आगे सितंबर है, और सितंबर में 6 सितंबर जो है उसे हम यौम दिफा के तौर पे लेते हैं। तो ये दो बड़े अहम महीने इकट्ठे हुए। इस यौम आज़ादी के हवाला से कुछ लोग इसको ख़ास अहमियत दे रहे हैं कि हमने भारत के साथ जंग लड़ी और जीती, तो उसके बाद यौम आज़ादी जो आया, इसकी बड़ी खासियत है, अहमियत है। तो आप कैसे देखते हैं इस 2025 का जो माह अगस्त है इसको? जी जीना साहब, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। एक तो आज़ादी दो तरह की होती है, एक तो आपको शरीरक जिसको कहते हैं कि फिज़िकल जी आपको एक आज़ादी मिले, और दूसरी होता है कि आपको इंटेलेक्चुअली जी आज़ादी मिले। सही। वो असल में ये दोनों एक दूसरे के साथ लाज़िम मलज़ूम है। ठीक। और वो है कि जो आपको बदनी लिहाज से या जिस्मानी लिहाज से तो आपको आज़ादी मिली जी, लेकिन आपको कुछ कहने की, कुछ लिखने की आज़ादी ना हो, तो उसमें जो एक क्रिएटिविटी है या एक तहकीक है, वो उसके ऊपर बड़ी कदगन आती है, थम सी जाती है। और वो कोई खूबसूरत बात करना या एक कोई कौमी मसाइल के ऊपर बात करना या उसके हल पेश करना, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जहाँ तक हमारी एक जिस्मानी आज़ादी है या एक तहरीक पाकिस्तान के हवाले से बात है, तो इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि पंजाब का उसमें बहुत ज़्यादा किरदार है कि ये पहले हिंदू सोसाइटी थी, उसके बाद यहाँ पे क्रिश्चियनिटी आई, कुछ लोग क्रिश्चियन हो गए, उसके बाद इस्लाम आया तो कुछ लोग मुसलमान हो गए, उसके बाद सिखिज़म इमर्ज हुआ, कुछ लोग सिख हो गए जी। तो उसके बाद फिर ब्रिटिश आते हैं जी। ब्रिटिश पहली दफ़ा यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट जो देते हैं, जो डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं, इससे पहले हिंदुस्तान में कभी कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे नाफिज नहीं था। सो फर्स्ट टाइम जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म है जी, कौमियत का तस्वुर, वो पेश किया गया, और यहाँ के जो मुकामी लोग थे
انہوں نے مذہب کی بنیاد کے اوپر اپنے آپ کو آرگنائز کیا. انڈین نیشنل کانگریس بن گئی. اس میں زیادہ تر جو چھاپ ہے شروع سے لے کے اینڈ تک وہ ہندو چھاپ تھی. اس کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ بنی جس کے اوپر جو مسلمان غالب تھے. اس کے بعد خالصہ نیشنل پارٹی بنی. اس کے بعد دیٹ واز ریپلیسڈ بائی شرومنی اکالی دل. وہ یہ 3 میجر جو ہے وہ کمیونٹیز تھیں. اور ان کو اب یہ کہ جو کانسیپٹ تھا وہاں پہ وہ تو ریفارمز کا کہ انگریزوں نے یہاں پہ ریفارمز انٹروڈیوس کروائیں. اور ریفارمز کا ایک کمیونٹی کے پاس کوئی سیٹ چلے جانا وہ دوسرے کے لیے پرابلمٹک تھا. وہ کہتے ہیں ہمیں یہ سیٹیں زیادہ دیں, اسمبلی میں زیادہ سیٹ دیں, ہمیں جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں زیادہ جو ہے وہ سیٹیں اکاموڈیٹ کیا جائے. وہ سارا وہ ایک جو ان کا کلیش تھا آپس میں جو مفادات کا, اس کو ہم کمیونلزم کہتے ہیں. اچھا, جو پراپر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کرنا ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ جو ہمارے سوشل سائنٹسٹ ہیں یا ہمارے جو ہسٹورین ہیں وہ یا ہمارے سیاستدان ہیں وہ اتنے لوگ جو لوکل ہیں ساری جتنے بھی وہ اتنے قابل ہونے چاہیے کہ جب ایک نیا نظام ایک سوسائٹی میں آیا ہے اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ بھی وقت پہ بتائیں, وہ اس کا حل بتائیں, وقت پہ ٹائم پہ بتائیں. ٹھیک ہے, تاکہ یہ ساری چیزیں. لیکن ایسا نہیں ہوا, بلکہ جو میجورٹیرین رول ہے کہ جو اکثریتی قوم تھی اس نے دبانا شروع کر دیا. اور مسلمان اس حد تک پاپولیشن میں زیادہ تھے, جو پاپولیشن میں اکثریت میں تھے, تو اس لیے جو کانگریس انڈین نیشنل کانگریس ہے انہوں نے اس حد تک مسلمانوں کو زج کیا کہ انہوں نے اپنی آزادی کا 1940 23 مارچ کو اعلان کر دیا کہ ہمیں علیحدہ وطن چاہیے. اور اس کے بعد پھر ایک یہ سٹرگل نکلی کہ ہمیں علیحدہ وطن چاہیے. اور اس کے لیے 1946 میں الیکشن ہوئے. الیکشن میں مسلم لیگ نے, آل انڈیا مسلم لیگ نے ون کیا. اور اس لحاظ سے ان کا جو مطالبہ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ہم نے حاصل کرنا ہے, وہ مطالبے کو جمہوری انداز سے ثابت کیا گیا. اور اس کے بعد پھر تینوں کو 3 جون کا جو منصوبہ ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نے تھوم دیا, فلاں نے تھوم دیا, تینوں کمیونٹیز نے, ہندوؤں نے, سکھوں نے اور مسلمانوں نے 3 جون کے منصوبے کے اوپر سائن کیے. اور اس کے بعد یہ جو ہے وہ پارٹیشن ہوا اور اس طرح میں پاکستان حاصل ہوا. اور پاکستان میں جو حاصل ہوا ہے وہ ایک جمہوری کوشش سے ہوا ہے, جمہوری انداز سے ہوا ہے. اور اس کی جمہوریت کا جو آنے والا ویژن ہے قائد اعظم نے وہ 11 اگست کی تقریر میں دیا کہ جو ہم نے پاکستان تھا وہ حاصل کر لیا. اب پاکستان میں رہنے والے خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, وہ اپنی عبادت میں ہر طرح سے آزاد ہیں. اور اسٹیٹ کا کوئی کام نہیں ہے کہ لوگوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کریں. تو یہ ایک جمہوری نظام تھا. ہمارا پاکستان کا نام بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان اس لیے رکھا گیا کہ جو ہماری بیس ہے وہ اسلام ہے. اچھا, اور جو ریپبلک ہے, اسلامک ریپبلک آف پاکستان, وہ ہے ہماری ڈیموکریسی, ہمارا سسٹم ڈیموکریسی. ٹھیک. آپ نے بھی گفتگو میں بتایا کہ جب یہ سسٹم آ رہا تھا نیا تو اس وقت کے جو دانشور تھے, اساتذہ تھے, لکھنے والے تھے, بولنے والے تھے, انہوں نے اس کی خوبیاں اور خامیاں بر وقت لوگوں کو نہیں بتائیں, یا جو عام بندہ تھا اس کو اس کے سائیڈ افیکٹ سے آگاہ نہیں کیا. تو میں اگر اس بات کو آگے بڑھاؤں کہ آج کا جو دانشور ہے, آج کا جو لکھنے والا ہے, آج کا جو استاد ہے, آج کا جو میڈیا مین ہے, کیا یہ اپنا کام ٹھیک سے کر رہے ہیں؟ میرے خیال کے مطابق شینا صاحب اس وقت بھی وہی صورتحال ہے جو میں نے پرانی بات کی ہے. لیکن آج کل یہ ہے کہ یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ لکھنے والے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جو رولنگ ایلیٹ ہے, جو ہمارے رولرز ہیں, ان کے نزدیک آپ امریکہ میں یا ویسٹ میں جائیں کہ جس موضوع کے اوپر کسی نے ریسرچ کی ہوئی ہے, جو اسکالرز ہیں ان کو وہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں. اور ان کی جو فیڈ بیک ہوتا ہے اس میں اس کے پرسپیکٹو میں پوری دنیا کے اوپر وہ حکمرانی کر رہے ہیں. اور ہم وہ ہیں کہ ہم اپنے کبھی جو پروفیسر یونیورسٹیز میں تھیسز لکھے جاتے ہیں, ریسرچ ہوتی ہے, کبھی کسی نے ان کو یہ ہائر نہیں کیا یا ان کو کبھی اس کو فیڈ بیک نہیں لیا. اور ڈیموکریسی میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ جو ڈیموکریسی انڈیا اور پاکستان میں یہ کبھی بھی اس پرفیکٹلی یہ کام نہیں کرے گی. یہاں پہ پولیٹیکل کرائسس ہوتے ہی رہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارا انڈیجنس نہیں ہے, یہ لوکل سسٹم نہیں ہے. ہم نے بارو کیا ہے وہاں سے, ویسٹ کی جو سوسائٹی ہے وہ اور طرح کی ہے, اس کے سوشل ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے, ہمارے سوشل ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے. ہونا حال اس کا یہ ہے کہ ہمارے جو سوشل سائنٹسٹ تھے, ہسٹورین تھے, رائٹرز تھے, وہ ان کے سائیڈ ایفیکٹس کو کور کرتے اور جو ہمارا لوکل کلچر ہے اس کے ساتھ کمپیٹیبلٹی
کریٹ کرتے, ان کے ساتھ جو ہے ایک مطابقت پیدا کرتے, جو پھر یہ چل سکتے. لیکن انہوں نے نہ ہندوستان میں ایسا ہوا نہ پاکستان میں ایسا ہوا, لہٰذا یہ آپ اس طرح ہی چلتے رہیں گے, الیکشن ہوتے رہیں گے, اس کے بعد پھر وہ شور مچاتے رہیں گے اور اس طرح یہ ہلا ہلائی چلتی رہے گی. پچھلے کچھ عرصہ سے ڈاکٹر صاحب ایک بڑی قباحت سوسائٹی میں پیدا ہوئی, وہ یہ کہ جو پڑھا لکھا ہمارا طبقہ ہے, وہ چاہے آپ کہہ لیں استاد ہو, شاعر ہو, صحافی ہو, ادیب ہو, یہ سارے جو لوگ ہیں ان کی بات میں یا ان کی تحریر میں وہ دم نہیں رہا جو 20-30 سال پہلے, جب 40 سال پہلے یہ الیکٹرانک میڈیا سے پہلے پرنٹ میڈیا تھا, تو اس میں ہم دیکھتے تھے کہ ایک کالمی خبر لگی تو اس کے اثرات یا آفٹر شاکس ہمیں نظر آتے تھے. پچھلے 20-30 سالوں سے جب سے الیکٹرانک میڈیا فعال ہوا یا یہ سوشل میڈیا آیا, تو ہم دیکھتے ہیں کہ گفتگو یا الفاظ جو ہیں یہ بالکل بے توقیر ہو گئے ہیں. تو اس کی وجہ کہیں نہ کہیں پہ کردار کے حوالے سے بالکل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, کردار و گفتار میں کوئی فرق ہے. عبدالحمید نے ادم نے کہا تھا نا کہ دوستی ان سے ہو گئی ہے عدم جس کی ہر بات کاروباری. جو کمرشلزم ہے, پیسہ کمانا ہے, وہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ آپ لکھنے والا, چھاپنے والا, بیان کرنے والا, کلاس پڑھانے والا اور یہ سارے لوگ جو ہیں وہ پیسے کے پیچھے ہیں. اور یہاں تک کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو بڑی بڑی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہیں جو مذہب کے نام پہ کام کر رہے ہیں, وہ بھی پیسے کے پیچھے ہیں, جیسے طالبانائزیشن ہوئی ہے, یہ سارے پیسہ ہے. اور جہاں پہ بھی یہ سارے جو مذہب کے نام کے اوپر ہوتے ہیں, ان کے جو مذہبی ہے یا کوئی بھی فرقہ وارانہ کوئی تحریک ہے, اس کے پیچھے آپ 20 سال میں جا کے ان لیڈروں کا بینک بیلنس چیک کر لیں, وہ ڈیفرنٹ ہوگا. آج ان کا آپ جو ہے نا وہ دیکھ لیں گے تو اس میں آپ کو زمین و آسمان کا فرق ہے. تو نام وہ استعمال کرتے ہیں مذہب کا اور اس کے موٹیوز جو ہیں وہ کمرشل ہیں. اسی طرح رائٹرز ہیں, آپ کتاب چھاپنا ہے, کتاب کیسے آگے لے کے چلنی ہے, کیسے شاگرد بنانا ہے, آگے جا کے مشاعروں میں یا کسی تنقیدی اجلاس میں وہ کیا ان کا رویہ ہوتا ہے, کیا کس طرح ہے. یہ آپ ساری چیزیں دیکھیں کہ ایکچولی یہ ساری ایک ڈکلائننگ ایج میں ہم جا رہے ہیں کہ جو مٹیریلزم ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے. پرانے لوگ, جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ جو لکھتے تھے, پروفیسر سید اظہر علی کاظمی صاحب جو ہمارے استاد محترم ہیں, وہ کہا, میں نے کہا کہ میں نے ان کو ایک غزل اپنی چیک کری تو انہوں نے جو شعر مجھے پسند تھا سب سے زیادہ وہ انہوں نے کاٹ دیا. تو میں نے کہا سر یہ کیا کیا سر, یہ شعر رہنے دے. تو انہوں نے میری طرف دیکھا, انہوں نے کہا کہ پرانے جو اساتذہ تھے, اساتذہ جو ہے وہ یہ کرتے تھے کہ ایک اس کو ردیف قافیہ دیتے تھے, کہتے تھے اس کے اوپر 50 شعر لکھ کے لے کے آئے, تو وہ 50 شعر لکھ کے تو ایسے پھینک دیتے تھے, یہ کیا لکھا ہے, 50 اور لے کے پھر وہ اور خیال کو لے کے آتے تھے اور اس میں سے وہ پھر ایک مصرے کو یا شعر کو ٹک کرتے, ہاں یہ اچھا ہے, یہ اچھا. وہ اس کی ان کی اتنی ریاضت ہوتی تھی, اتنی اس تپسیا سے وہ گزرتے تھے کہ وہ ایک جو چیز سامنے آتی تھی. آپ دیکھیں پرانے آپ شعراء کو, بڑے بڑے نام ہیں, آپ اصغر گولڈوی کو دیکھیں جو ہے نا, اس کی بات بڑے تقریر سے آپ دیکھیں تو آپ سارا کوئی, آپ جس کا شعر پڑھیں گے آپ کو مزہ آئے گا کہ یہ شعر ہے, جس کی تحریر پڑھیں گے اس کی جو نثر ہے اس میں آپ کو مزہ آئے گا کہ یہ کوئی تحریر لکھی ہوئی ہے. سو ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو ہمارا طالب علم ہے یا جو ہمارے یونیورسٹیز ہیں, جو لٹریچر جہاں پڑھایا جاتا ہے, اس کے میں لٹریچر کا ایک مجسم اسٹوڈنٹ بھی پیدا کریں کہ جس سے نظر آئے. اب پرانے ہم دیکھیں گورنمنٹ کالج میں جو ایم اے انگلش کرتے تھے, ایم اے عربی کرتے تھے, جو لٹریچر کے جیسے فیض احمد فیض, یہ سارے لوگ جو ان کا پتہ چلتا تھا. مثلا ایک صوفی تبسم لکھتے ہیں کہ وہ فیض احمد فیض جب اسٹوڈنٹ تھا, وہ پیپر دے رہا تھا, اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھی, وہ سگریٹ پی رہا تھا. تو انہوں نے کہا ابھی آپ سگریٹ نہیں پی سکتے, یہاں پہ الاؤڈ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ سر میں سگریٹ کے بغیر لکھ نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا نہیں, یو آر ناٹ الاؤڈ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے سگریٹ بجھا دی اور وہ چپ کر کے بیٹھ گیا. اب وہ لکھ نہیں رہا تھا. اب آج کا استاد ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں لکھتا تھا, نال میں کھاوے کا آسمان ہوں. اس نے وہ نکل کے پرنسپل کے پاس چلے گیا. تو پرنسپل صاحب سے کہا کہ اس طرح ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ اس وقت سے لکھ نہیں رہا, اب وہ استاد ہے, اس کے دل کو کچھ ہو رہا ہے, درد ہے, اس کو تکلیف ہے کہ یہ کیوں نہیں لکھ رہا. تو وہ انہوں نے جا کے پرنسپل کو کہا بھی اس طرح ایک لڑکا ہے تو وہ لکھ نہیں رہا, اب تو وہ کیا کروں میں مجھے. تو انہوں نے کہا جی کہ ان کو سگریٹ پینے کی اجازت دیں. ناظرین, یہ تھے ڈاکٹر اختر حسین سندھو, ان کی گفتگو آپ نے سنی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی. اور اس طرح کے جو اساتذہ ہیں, اس طرح کے جو صاحب دانش ہیں, ان سے اگر آپ ملیں, ان سے گپ شپ کریں,
ان سے ان کی گفتگو سنیں تو یقینی طور پر بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کی وضاحت ہوگی، اور ظاہر ہے جو وضاحت جب ہوگی تو ہماری بہت ساری پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ مجھے میرے آج کے مہمان ڈاکٹر اختر حسین سندھو کے ساتھ اجازت دیجیے۔ ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔